अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी तकरीबन 4 से 5 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो मैंने आज आपके साथ खबर शेयर करनी है कि बैरिस्टर सैफ को अली अमीन गंडापुर से भी ज़्यादा गालियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। पूरे यूथिये जो हैं वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ को पीटीआई से निकाला जाए। आखिर ऐसा क्या हो गया है, उन्होंने क्या कर दिया है, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगी। इसके साथ ही आपको पता है कि कराची के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान आने से रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया था, वो खुदकुश हमलावर फाइनली जो है वो पकड़ा गया है और क्या तफ्तीश सामने आई है वो भी मैं आज के वीडियो में आपके सामने रखूँगी। इसके साथ ही मैंने आज आपको बताना है जनाब कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो शादी क्यों नहीं करते, इसका जवाब उन्होंने आखिरकार दे दिया है। वो क्या दिया है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और आपको मैंने ये भी बताना है कि जो पीटीएम के ऊपर पाबंदी लगी थी, जो मंजूर पश्तीन की जमात के ऊपर पाबंदी लगी थी, उसके हवाले से भी बात करनी है। और शहबाज शरीफ का एक अहम बयान सामने आया है, उसके ऊपर भी बात करनी है। और पिछले दिनों अली अमीन गंडापुर ने जो शरपसंद एक कारवां चलाया था, उसमें जो अफ़गानिस्तान के शरपसंद लोग गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने दौरान हिरासत जो है वो होशरुबा इंकशाफात किए हैं। वो क्या किए हैं वो भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पे पहली खबर से जो है वो आज के वीडियो का आगाज़ करूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिद्दीक जान लल्ली की। जिस दिन से गंडापुर ने पूरी पीटीआई को ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और फिर रास्ते में डिग्गी के थ्रू जो है वो फरार हो गए, तो अब सिद्दीक जान जो है वो ये लिख रहा है, ट्वीट आपको सामने नज़र आ रही है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। वो क्या दिया वो तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, मगर सिद्दीक जान लल्ली कह रहा है कि बैरिस्टर सैफ जो भी मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं ये उनकी ज़ाती राय नहीं है, बल्कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पॉलिसी है। बेसिकली जो बैरिस्टर सैफ ने कहा है उसके ऊपर इस वक्त जो गालियों का रुख है ना पूरी पीटीआई का, वो हो गया है जी बैरिस्टर सैफ की तरफ। पहले सब लोग गालियां दे रहे थे अली अमीन गंडापुर को, तो अब सिद्दीक जान लल्ली कह रहा है कि आप लोग अकेले जो गालियां दे रहे हो ना बैरिस्टर सैफ को, इसमें गंडापुर भी शामिल है। तो गंडापुर के लिए लोग अब कह रहे हैं कि ठीक है जी, वो तो गालियों का मुस्तहिक था ही। अब ये जो बैरिस्टर सैफ है, इनको पार्टी से फौरी तौर पे निकाल देना चाहिए, तहरीक इंसाफ से फौरी तौर पे निकाल देना चाहिए। अब बैरिस्टर सैफ से इनको क्या तकलीफ है, मैं आपको वो बताती हूँ। अब गंडापुर ने जो जलील करवाना था वो तो उन्होंने करवा दिया, लेकिन जरा ये मुलाहिजा फरमाइएगा कि बैरिस्टर सैफ की तरफ जो पीटीआई की तोपों का रुख हो गया है, उसकी रीज़न ये है कि पीटीएम के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है हुकूमत की तरफ से, और जो कहा गया है कि पीटीएम जो है उस जमात को कल अदम करार दिया जाएगा। मंजूर पश्तीन जो कि पाकिस्तान के झंडे को जलाता है, जो रियासत के खिलाफ जो है वो एक बयानिया चलाता है, उसके ऊपर लग गई है पाबंदी। अब ऐसे में जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, उनका भी तो रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आना था ना, क्योंकि ये लोग वहीं से बैठकर ऑपरेट कर रहे थे। इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल अदम जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है पीटीएम, उनकी सरगर्मियों के ऊपर आयद पाबंदी के ऊपर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। वीडियो बयान के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान और मशीर हैं, यानी कि वज़ीर इत्तलात भी हैं, वो हैं जी बैरिस्टर सैफ। उन्होंने कहा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कल अदम करार दे दिया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये है वो तकलीफ जो दरअसल यूथियों को हो रही है कि एक कल अदम तंजीम जो रियासत के खिलाफ काम करती है, आप उसके ऊपर पाबंदी क्यों लगा रहे हो। उसे तो अच्छी बात है कि रियासत के खिलाफ चलना चाहिए, क्योंकि पीटीआई तो हमेशा उसको सपोर्ट करती है जो रियासत के खिलाफ चलती है। ये है वजह बैरिस्टर सैफ को गालियां देने की। और ऑब्वियसली बैरिस्टर सैफ अगर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं केपी के गवर्नमेंट को, तो ऑब्वियसली जो बयानियां वो दे रहे हैं वो अपने पास से अपनी मर्जी से आकर तो तकरीर करेंगे नहीं। उसके अंदर जो गंडापुर है उनकी मर्जी शामिल होगी। इसीलिए जो तोपों का रुख है वो बैरिस्टर सैफ की तरफ हो गया है और गंडापुर को भी साथ में गालियां पड़ रही हैं। अब आपको बताऊं कि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पीटीएम जो है वो रियासत और आइन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है, इसलिए कानून के तहत कल अदम तंजीम को किसी सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा कि ज़िला खैबर में कल अदम पीटीएम के इज्तिमा के ऐलान के बाद दफ़ा 144 का नफाज जो है वो किया गया था, और आज कल अदम तंजीम ने इज्तिमा की कोशिश की है जिसमें पुलिस के तसादुम और नाखुशगवार वाक़यात के मुताबिक जो चीज़ें पेश आई हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे ज़िला खैबर के मुंतखब अराकीन असम्बली को तलब किया जाए और उनकी हिदायत के ऊपर कबायली इमायदीन और फ्रीकैन से मसले के पुरअमन हल के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने में भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले तमाम लोगों की हिफाजत जो है वो हुकूमत के ज़िम्मे है।
ساتھ ہی آپ کو میں بتا دوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے پی ٹی ایم، اس کے اوپر پابندی عائد کی گئی تھی، اور وزارت داخلہ کے اعلامیہ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی ایم ملک میں امن و سلامتی اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ 1997 کی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے دفعہ 11B کے تحت جو ہے وہ پی ٹی ایم کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ عجیب و وجہ جس کی وجہ سے توپوں کا رخ آج کل جو ہے وہ بیرسٹر سیف کی طرف ہو گیا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آخر کیوں پی ٹی آئی یوتھیے جو ہیں وہ اتنے مطلب گنڈا پور اور اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پاک چائنا شنگھائی کانفرنس یعنی OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ چائنا کے پرائم منسٹر نے پاکستان آنا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے چائنیز کے اوپر حملہ کروا دیا اور وہاں پر دھماکہ کرا دیا کراچی ایئرپورٹ کے قریب، اور پھر آپ نے دیکھا کہ متعدد گاڑیوں کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی ہو گئے تھے، اور چائنا کے جو پرائم منسٹر انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ کسی بھی صورت ان لوگوں کو نہ چھوڑا جائے، اور چائنا نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو خراب کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ چائنا جو ہے اپنے تعلقات کو خراب کرے گا۔ اب اس کے حوالے سے آبویسلی آنے والے دنوں میں یہ OIC کی جو کانفرنس ہے یہ ہونے جا رہی ہے اکتوبر کے مہینے میں، اسی مہینے کے اندر، تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ خود اس پورے معاملے کی نگرانی کریں گے اور اس کے اندر اب پیش رفت ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے ویسے بھی پرومس کیا تھا کہ جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ تو اب جناب آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو خود کش حملہ آور ہے اس کی تفصیلات پتہ چل گئی ہیں، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر لیتی ہوں۔ کراچی کے اندر ایئرپورٹ سگنل کے قریب اتوار کی شب کو جو خود کش حملہ ہوا تھا، اس دھماکے کی تفتیش میں بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ پولیس نے خود کش بمبار جو ہے اس کا نام ہے جی شاہ فہد، اس کے قریبی عزیز کو حراست میں لے لیا ہے۔ آپ کو بتا دوں پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تفتیشی حکام نے ملیر کے اندر، کراچی ملیر کا علاقہ ہے، وہاں پہ چھاپا مار کر کارروائی کے دوران خود کش بمبار جو ہے شاہ فہد اس کے قریبی عزیز کو حراست میں لے کر اس سے تمام پوچھ گچھ کی ہے، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ حملہ آور شاہ فہد جو ہے اس نے حملے سے پہلے زیر حراست یہ جو شخص ہے جو اس وقت پکڑا گیا ہے اس کے گھر کے اندر قیام کیا تھا، یعنی وہ اس کے گھر کے اندر رہا تھا۔ اور ذرائع کے مطابق تفتیش کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ دہشت گرد کے بیک اپ پر موجود ایک گاڑی کا بھی انکشاف ہوا ہے، جبکہ بیک اپ پر موجود گاڑی سے بنائی گئی ویڈیوز بھی تفتیشی اداروں کو مل گئی ہیں، جس میں حملہ آور کی گاڑی کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ دھماکے میں استعمال کی گئی گاڑی کی ویڈیو حملے سے پہلے بنائی گئی تھی، جبکہ مبینہ ساتھی نے صدر میں قائم ہوٹل کے اندر خود کش حملہ آور سے ہوٹل کے اندر ملاقات بھی کی تھی۔ تو یہ سب کچھ اب تک پتہ چل گیا ہے، اور جیسے یہ پکڑا گیا، اور اس کا تو ظاہر بات ہے ساتھی پکڑا گیا ہے تو پورا نیٹ ورک بھی پکڑا جائے گا، وہ بھی بے نقاب ہو جائے گا، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیفرے کردار تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو جانیں چلی جاتی ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتی، وہ تو نہیں آ سکتی نا۔ تو پاکستان اس وقت ایک بہت بڑے فتنے سے ہماری ریاست جو ہے نمٹ رہی ہے۔ ایک طرف ریاست کو سرحدوں کے اوپر حفاظت کرنی ہے، دوسری طرف ریاست جو ہے وہ 5th جنریشن وار کہہ لیں اس کو، جو پہلے آصف غفور صاحب کہا کرتے تھے، لیکن آج کی ریاست جو ہے وہ فتنے کے خلاف، وہی فتنہ جو خود کھڑا کیا تھا اور آصف غفور صاحب کے دور میں کھڑا کیا گیا تھا، جنرل باجوہ کے دور میں کھڑا کیا گیا تھا، ظہیر الاسلام صاحب کے دور میں کھڑا کیا گیا تھا، اب اس فتنے سے ریاست خود نمٹ رہی ہے۔ اور تیسری طرف جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ اس طرح کے الخوارج جو ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہے، باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ، سرحدیں، پھر یہ فتنہ، پھر اپنی اندرونی معاملات، اور کچھ اور کیا کیا کچھ دیکھیں۔ اور اوپر سے ہمارے آرمی چیف نے ویسے بھی پرومس کیا ہوا ہے کہ معیشت کو ٹھیک کر کے دم لیں گے، تو اس کے لیے جب پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی شرح جو سنگل ڈیجٹ پہ آتی ہے، جب ملک کے اندر خوشحالی لوٹ کر آتی ہے، جب دوسرے ممالک کے صدور اور وزراء پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو پھر باہر بیٹھی ہوئی جو طاقتیں ہیں وہ اس طرح کے کام تو پھر کرتی ہیں، اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں ان کا استعمال تو پھر وہ کرتی ہیں۔ اچھا، اگلی خبر پہ جانے سے پہلے ایک بڑی مزیدار سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جب وہ آپ کو پتہ ہے نا خان صاحب کیا نعرہ لگایا کرتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ویسے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو بیرسٹر سیف نے بیسیکلی جو کچھ کیا نا ابھی، اس کے بعد اور ان کی سپیچ کے بعد یہ ایک سبق مل رہا ہے، اور جو خاص طور پہ جو پٹواری حضرات ہیں وہ تو آ کے کامنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں بلکہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا پڑے گا۔ اور اوپر سے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنا ایک بیان جاری کیا جس پر انہوں نے کہا ہے
کہ اگر آپ معیشت میں ترقی چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، تو دن رات محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرنے سے ہی پاکستان آگے بڑھے گا، پھونکوں سے اور جادو ٹونوں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہ اشارہ ان کا کس کی طرف تھا وہ تو اچھے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن خود ہی سن لیجئے کہ شہباز شریف نے کیا کہا۔ ضرور اپنا کھویا ہوا مقام اقوام عالم میں ضرور حاصل کرے گا، شرط یہ ہے کہ محنت محنت اور محنت، اس کے علاوہ کبھی پھونکوں سے جادو ٹونوں سے کسی قوم نے نہ ترقی کی ہے نہ کبھی اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر، پچھلے دنوں یہ جو گنڈا پور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئے تھے دھاوا بولنے کے لیے اور پھر راستے میں سے فرار ہو گئے تھے، اس میں جو فرنٹ لائن کے اوپر آ کر فائرنگ کرنے والے افراد تھے ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے اہلکار تھے، اور ان کی جو وردیاں ہیں ان کو چینج کروا کے انہیں سیورین کپڑے پہنا کے ان کو ہتھیار دے کر گنڈا پور نے استعمال کیا تھا۔ اب ان سب کو لٹا کے نا ایک لائن میں سب کی ڈگیاں سیکی جا رہی ہیں، معذرت مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے لیکن ان کی لینگویج میں اسی طرح جواب دینا پڑتا ہے۔ اب ان سب کو تو پڑ رہی ہے جی مار، انہوں نے سب کچھ اگل دیا ہے، لیکن آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ان دنوں میں جب میں آپ کو رپورٹنگ کر رہی تھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں 120 افغانستان کے لوگ، افغانی لوگ بھی گرفتار ہوئے تھے، اور ان افغانیوں کو جو گرفتار کیا گیا تھا اب وہ ایک ایک کر کے اپنی جو انویسٹیگیشن کے دوران انہوں نے جو کچھ اگلا ہے میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتی ہوں کہ اسلام آباد کے اندر احتجاج کے دوران یہ جو شرپسند عناصر پکڑے گئے تھے، اس میں جو افغانی ہیں ان کے ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آ گئے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ پرامن احتجاج کا لبادہ اوڑھ کے یہ جو شرپسند بلوائے انہوں نے بلوائے تھے ریاست کے خلاف، انہوں نے تمام حدود پار کی تھیں۔ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے ان کے پاس تو کیلوں والے ڈنڈے بھی تھے، کاش میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکتی، لیکن یوٹیوب کے اپنے رولز ہیں، بہت ساری سینسٹیو پکچرز ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ اب یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں افغانی، ان میں سے ایک تھا عبد القادر، ایک کا نام ہے جی امانت خان، ایک کا نام ہے جی مدثر، ایک کا نام ہے نور الدین، اور انہوں نے کہا کیا کیا کچھ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سب سے پہلے عبد القادر کو دیکھ لیتے ہیں جناب۔ اس نے کہا جی کہ میرا نام عبد القادر ہے، یہ کنفیشن ہے ان کا جو میں پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں، پشاور میں مزدوری کرتا تھا، پشاور میں جاوید نامی شخص نے 5,000 روپے دے کر ایک دن کی مزدوری کرنے کو کہا، جاوید نے ہمیں صرف ایک دن کے پیسے دیے جبکہ 2 دنوں کے پیسے اس نے ہمیں نہیں دیے۔ اس شخص نے ہمیں ہدایات دیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں جا کر توڑ پھوڑ کرو اور گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگا دو، یعنی پی ٹی آئی کے جلسے کے ساتھ چلو اور ان کی طرف سے یہ سب کچھ کرو۔ امانت خان، اس نے کہا کہ اس کا نام امانت خان ہے، افغانستان سے تعلق رکھتا ہے، پی ٹی آئی سے پیسے لے کر پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونے سے دور رہیں۔ اس نے کہا جی شرپسند عناصر ملکی املاک کو توڑنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، گاڑیوں کو جلانے کا ہمیں کہا گیا تھا، سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرنے کا ہمیں کہا گیا تھا۔ تیسرا ہے جی مدثر، اس نے کہا جی میرا نام مدثر ہے، میرا بھی تعلق افغانستان سے ہے۔ اس نے کہا اسلام آباد میں آگ لگانے کے لیے بائکس کو توڑنے کا اس کو جو ہے وہ کہا گیا تھا اور گھروں کو بھی آگ لگانے کا کہا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب ہم تھانے میں ہیں، ہماری ضمانت کروانے بھی کوئی نہیں آ رہا اور ہم اس حال میں یہاں پر پڑے ہیں، تو اب آپ کی ضمانت کون کرائے گا، آپ خود سوچئے۔ نور الدین نے کہا کہ اس کا تعلق بھی افغانستان سے ہے۔ اس نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے 2-3 ہزار روپے مزدوری دی اور کہا کہ اسلام آباد میں جلسے کے دوران افراتفری پھیلانی ہے، گاڑیوں کو آگ لگانی ہے، اور ساتھ میں اسے کہا کہ اپنے افغانی بھائیوں سے مطلب اس بندے نے اب اپنے جو باقی افغانستان کے لوگ ہیں ان سے کہا کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ حق حلال کی روزی کمائیں اور ایسے شر پسند عناصر سے دور رہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ گنڈا پور کس طرح کے لوگوں کو پکڑ کے وہاں سے لائے تھے اور کس طرح سے ان کو استعمال کروا رہے تھے، اور خاص طور پہ وہ پولیس کے اہلکار جن کو وہاں سے نکالا جائے گا، اب معطل کیا جائے گا، ان کو بعد میں پوچھنے والا کون ہوگا، کیونکہ وہ تو اعلی کار بن گئے، اعلی کار بننے کے بعد اب ان کی پوری پوری زندگی کی نوکریاں جائیں گی، ان کو معطل کر دیا جائے گا، مار ان کو الگ سے پڑ رہی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں بلاول زرداری کی۔ بلاول صاحب کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں؟ معیشت سے زیادہ یہ ایک ٹاپک جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے، اور ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ بلاول کو جب ملتا ہے تو وہ ان سے یہی پوچھتا ہے کہ آخرکار آپ نے شادی کب کرنی ہے، آپ کے خوابوں کی رانی کب آئے گی؟ تو آپ کو بتا دوں کہ جناب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، انہوں نے اپنی شادی کے حوالے سے بڑا ایک دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔ زرداری ہاؤس جو ہے وہ اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب ایک صحافی نے بلاول بھٹو زرداری سے سوال کیا کہ آپ کب شادی کر رہے ہیں؟ صحافی کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا لگایا اور کہا کہ میری شادی میری مرضی۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس جواب کے بعد وہاں موجود تمام صحافیوں کے کہے جو ہیں بلند ہو گئے اور محفل جو ہے وہ ایک اور ہی رنگ میں چلے گئی۔ تو بہرحال ویسے میرا بھی ایک کویشچن ہے، اگر میں وہاں پہ ہوتی تو یقیناً میں بھی یہی سوال کرتی کہ سر آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ تو جناب بہرحال
دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ ابھی تو ان کی ایک ہی بہن کی شادی ہوئی ہے نا، ابھی تو چھوٹی بہن بھی ان کی رہتی ہے اور وہ خود بھی رہتے ہیں، تو بہرحال اللہ کرے کہ جلد وہ بھی شادی کریں، اپنا گھر بسائیں، کیونکہ سیاست تو پوری زندگی کا کھیل ہے، وہ تو چلتی رہے گی۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔